बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, आपकी खिदमत में हाजिर। आज के ख़ास बात प्रोग्राम में हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम बात करें माह रबीउल अव्वल के हवाले से। माह रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इस महीने की अहमियत रोज़ रोशन की तरह वाज़िया है। उलमा के नज़दीक इस महीने की 12 तारीख को अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से रहमतन लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर हम पर अपनी नियामतों की बारिश कर दी। इस हवाले से हमने वादी कश्मीर के मारूफ मुफ्ती साहब से फ़ोन लाइन पर, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है मौलाना मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। सलामत जनाब। मौलाना साहब, माह रबीउल अव्वल की अहमियत के हवाले से आपसे कुछ जानना चाहते हैं। माह रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है, तो इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है जिस रब्बे कायनात ने हमें अपने फजल व करम से मुसलमान बनाया और दुरूद व सलाम व बरज़ात हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर मबऊस किए गए और रहमत हो उनके सहाबा पर, अहले बैत पर और ताबीन, तबा ताबीन, खुलफाए राशिदीन पर, तमाम सालिहीन पर, दाइयान दीन पर जिन्होंने इस दीन इस्लाम की आबियारी की। मुअज़्ज़ज़ सामीन मुहतरम, चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है, जिसकी वजह से इस पूरी कायनात में खुसूसन मुसलमान इस माही मुबारक में मसर्रत का इजहार करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलादी मुबारक के बारे में कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तहकीक कि अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया, बड़ा एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और मन्नल्लाह बड़ा एहसान है, और इसमें एक लफ्ज आता है इज़बासा। इस एक लफ्ज से जो है बाकी हजरात जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज नहीं समझते, वो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस लफ्ज से धोखा खाते हैं कि बाइस का मतलब ये होता है कि मबूस करना यानी नबी बनाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में उनका कहना है कि नबूवत मिली है, ना कि विलादत का इसमें जिक्र है। हालांकि इसी लफ्ज में भी विलादत का जिक्र है, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना होते तो मबूस ना होते। बिल्कुल मबूस होने के लिए पैदा होना जरूरी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी की तरफ इशारा फरमाया, लक़द मन्नल्लाह, कि तहकीक की बड़ा एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर। इससे एक बार और वाज़ेह होती है कि इस कुरानी आयत में अलल मोमिनीन है, जिस पर तवज्जो करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खुशी मोमिनों को ही होगी खुसूसन।
حالانکہ دنیا میں ایسے غیر مسلم بھی پائے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی خوشی کو مناتے ہیں، لیکن خصوصاً جو ہے مومنوں کو اس میلاد پر خوشی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی ہے، انہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے حدیث مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ابتدا سے لے کر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک پشتوں سے منتقل کرتے ہوئے اپنے باپ حضرت عبداللہ تک پہنچایا، اور وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی چیز کے تذکرے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے دور میں ہمارے گھروں میں مولود کی محفل ہوتی تھی۔ مولود کی محفل کیا ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کو بیان کیا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے حالات، پیدائش کے حالات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، ان کے شمائل و کردار و اخلاق کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب باتیں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوتی تھی۔ چونکہ آج بھی ہمارے کشمیر میں اکثر و بیشتر مولود کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں تمام مولود خانوں سے کہ مولود کی محفل میں جب وہ مولود پڑھیں، مولود عربی میں ہے، اس کا عربی میں ہونے کے بعد جو ہے پڑھنے کے بعد اردو میں بھی ترجمہ کریں، کشمیری میں بھی ترجمہ کریں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ مولود کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے ربیع الاول شریف میں خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہ جائز ہی جائز ہے، لیکن چونکہ موجودہ دور میں ایسے افراد بھی پائے گئے ہیں جو مولود النبی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے معاملات بھی انجام دیتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں درست نہیں ہے، ناجائز ہیں، لیکن ان کی اس غلطی سے میلاد ناجائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کا اظہار کریں۔ جی مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطاب دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا لب کشائی کریں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے بارے میں ہے، چونکہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہر نبی کسی قوم یا کسی علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے، بشیر و نذیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر سنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے۔ ساتھ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم خوبی عطا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں پر رحمت للعالمین ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے جو ہے اس رحمت کا تذکرہ کرنا، اور رحمت کا معنی ہی ہوتا ہے وہ شے جس سے انسان کو راحت ملے اور آرام ملے۔ کیونکہ عرب کے قبیلوں میں بہت بڑی بڑی لڑائیاں پہلے سے ہوتی تھی، بڑی بد اخلاقیاں ہوتی تھی، بڑا برا معاشرہ ہوتا تھا۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہی عرب پوری دنیا کے لیے ایک مثالی علاقہ بن گیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بھی الحمدللہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی امت بن گئی۔ اس لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی منانا چاہیے۔ جی پیغام میلاد کے حوالے سے مولانا صاحب، جو میلاد کا پیغام ہے پوری امت کے لیے رحمت للعالمین بھی ہے، اور پیغام پیار محبت بھائی چارے کے لیے بھی ہے۔
دیکھیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء والتواضع، جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے اور تواضع کرنے والے تھے۔ جی جس شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پائی جائے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا، جی جی تو جب حیا پیدا ہو جائے، تواضع پیدا ہو جائے، تو بے شک اس سے بھائی چارہ اور اس سے جو ہے معاشرے میں ایک عظیم بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہونے کے باوجود ان کے حق میں ہے یخصف نعلہ ویرقع ثوبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی جوتی مبارک کو سلتے تھے، اتنی عاجزی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو خود ہی جو ہے سلتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں سے دودھ لیتے تھے۔ وَيَسِيرُ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے وَيُحِبُّ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور مساکین سے محبت کرتے تھے۔ وَيَجْلِسُ مَعَهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے فقیروں اور مساکین کے ساتھ بیٹھنا۔ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، آج کے دور میں یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے یا بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے سب جاتے ہیں اور اس کی عیادت کو نشر و اشاعت میں لاتے ہیں۔ رسول اللہ کے حق میں یہ ہے کہ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کے پاس بیٹھنے کو پسند فرماتے، جب وہ بیمار پڑتے تو ان کی عیادت کرتے، جب ان کا انتقال ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں حاضر ہوتے۔ اور ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور تمام انسانیت کے لیے عموماً، وَلَا يُحَقِّرُ فَقِيرًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی فقیر تنگ دست کو حقیر نہیں سمجھتے۔ وَيَقْبَلُ الْمَعْذِرَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی معذرت پیش کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کو قبول فرماتے۔ وَلَا يُقَابِلُ أَحَدًا بِمَا يَكْرَهُ وَيَمْشِي مَعَ الْأَرْمِلَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ چلتے تھے۔ وَذَوِي الْعَبُودِيَّةِ وَلَا يَهَابُ الْمُلُوكِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عظیم صفت یہ تھی کہ وہ بادشاہوں سے اور جو ہے گنڈوں سے کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ وَيَغْضِبُ لِلَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ہی کسی پر غصہ فرماتے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے راضی ہو جاتے۔ وَيَمْشِي خَلْفَ أَصْحَابِهِ، آج کے دور میں قائدوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَمْشِي خَلْفَ أَصْحَابِهِ، اپنے اصحاب کے پیچھے پیچھے بھی کبھی چلتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی قائد کے آگے کوئی چل دے تو کوئی بے ادبی کہہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عظیم عاجزی تھی کہ اپنے اصحاب کے پیچھے بھی چلتے، لیکن صرف اتنا فرماتے صحابہ سے خلو ظہری للملائکۃ الروحانیہ، میرے صحابہ میرے لیے جگہ چھوڑا کرو آگے پیچھے کچھ جگہ، تاکہ جو میرے ساتھ میرے ملائکہ ہیں، میرے ساتھ اللہ کے ملائکہ ہیں میرے ساتھ، تو ان کے لیے جگہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے وَيَرْكَبُ الْفَرْسَ وَالْبَعِيرَ وَالْبَغْلَةَ وَالْحِمَارَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر، اونٹ پر، کھچر پر اور جو ہے دراز گوش یعنی گدھے پر بھی انہوں نے سواری فرمائی ہے۔ بعض الملوک الیہ آتاہ، جبکہ بادشاہوں نے ان کی طرف جو ہے ان کی آزمائش کرنے کے لیے ان کو ایسی چیزیں ہدایہ پیش کیے تھے کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان چیزوں سے یہ جو ہے دور نہیں رہیں گے، شرمائیں گے نہیں، ان کو استعمال کریں گے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ وَيَحْسِبُ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُوعِ، کہ کبھی کبھی بھوک سے جو ہے نڈال ہو کر اپنے بدن مبارک پر پتھر بھی باندھے۔ وقد اوتیا، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں بھی عطا کر دی گئی۔ مولانا صاحب یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کا جو لقب دیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دیا ہے، تو وہ اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا مفتی منظور احمد نعیمی صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے۔